जी, महफ़िल मलिक आज का मौज़ू है इंडिया और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और टेंस सूरत हाल। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा एरिया है कि जिसमें एट प्रेजेंट जो है वो टेंशन बढ़ना शुरू हो गई। ये जो है वो इस साइड पे पाकिस्तान है और यहाँ पर इंडिया है, क्योंकि ऊपर जो लद्दाख और श्रीनगर और ये सारा एरिया है इसको तो वैसे ही हमने उसके इंडिया के नक्शे से निकाल दिया, क्योंकि इंडिया बहुत जल्द इससे हाथ धोने वाला है। इसके साथ जो है ये यहाँ पर चाइना है जो कि लद्दाख में एक मूव करके आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पैंगुइन सो लेक है उसमें इनका जो क्लेम चल रहा है दोनों साइड से वो किस तरीके का है। चाइना जो है वो यानी जो ब्लू लाइन है ऑन द राइट साइड, इट मीन्स कि इस साइड पर जो है वो चाइना है, और जो येलो लाइन है यानी ऑन लेफ्ट साइड ये जो है वो इंडिया की फौज यहाँ पर पेट्रोल करती है या उसको देखभाल करती है इंडियन के इलाके को। और यही एरिया है जिसको जो है वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। अब इसमें चाइना का क्लेम ये है कि क्योंकि जो ब्लू में इंडिकेट किया गया है ये चाइना का, इंडिया कहता है कि जी 60 में चाइना जो है वो 7 और 8 जो पॉइंट है उसके दरमियान में था, क्योंकि ये 7 8 6 5 4 3 2 1 ये सारी फिंगर्स कहलाती हैं, क्योंकि ये पहाड़ के वो कोने हैं जो कि लेक में आगे बढ़े हुए हैं, तो इनको फिंगर्स का नाम दिया गया। जो रेड एरो से इंडिकेट किया गया ये बेसिकली फिंगर 2 है, इससे पिछले वाला जो कोना है वो फिंगर 1 है, और फिर इससे नेक्स्ट वाला फिंगर 3 है, फिर 4 5 6 7 8 इनको वैसे ही इंडिकेट कर दिया गया। तो इंडिया जो है वो चाइना से कहता है कि आप जो है वो पॉइंट 8 पर यानी फिंगर 8 पर आप 1960 में थे, जबकि चाइना कहता है जी नहीं ऐसा नहीं है, हमारा इलाका जो है वो फिंगर 2 तक है। अब सूरत हाल ये बनती है कि यहाँ तक चाइना अपना क्लेम करता है, हालांकि चाइना जो है वो अब पेट्रोल करते करते यहाँ फिंगर 2 तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि जब कारगिल की वार हुई थी तो चाइना ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 2 तक जो है वो एक रोड बना दी थी। फिंगर 4 तक जो है उसने कहा जी कि यहाँ तक तो हमने वैसे भी पेट्रोल करना है, यानी हमने अपनी फ़ौज के गश्त यहाँ तक होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ से गाड़ी टर्न नहीं हो सकती है, पहाड़ों की पोजीशन इस तरह की है कि सड़क खुली नहीं है, तो फिंगर 2 पर जाके जो है वो हमें टर्निंग की पोजीशन बनती है, तो वहाँ से हम गाड़ी टर्न कर लिया करेंगे। तो खैर एनीवेज इंडिया ने जो है वो इस बात पर तो कोई एहतजाज नहीं किया था। तो जब चाइना ने फिंगर 2 तक जो है वो अपनी पेट्रोलिंग जारी रखी, यानी अपनी फौज का गश्त जारी रखा, तो फिर उन्होंने रिसेंट टाइम्स में इंडिया को फिंगर 2 से आगे नहीं आने दिया, बल्कि उनको कहा कि जी ये तो चाइना के एरिया, आप ज़रा इससे पीछे हो जाइए, जिस पर जो है वो ये सारी सूरत हाल डेवलप हो गई। अब चाइना कहते हैं कि जी आप जो है वो अपनी 1960 वाली पोजीशन यानी फिंगर 8 पर जो है वो जाएं। तो अब साफ ज़रा चाइना जब इतने किलोमीटर आगे बढ़ चुका है तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अब क्योंकि ये लेक जो है ये काफ़ी बड़ी लेक है, ये कुछ छोटा नहीं है, बल्कि देखने में एक तरह का समंदर ही लगता है। तो यहाँ पर जब फौजी गश्त करते हैं इंडिया के, तो उनकी जो कश्तियाँ थी यानी पहले पिछले सालों में, तो उनको आके चाइनीज़ की जो बोट्स थी वो तंग करती थी, उनके गिर्द जो है वो आके चक्कर लगाती थी और उनको परेशान करती थी। तो इंडिया वाले इसमें काफ़ी मुश्किलात में रहे और हमेशा इंडिया को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। अब जो है ये जो लेक है पैंगमन सो की लेक, ये किस जगह पर वाक़ है? ये हिमालय के पहाड़ों में वाक़ है और तकरीबन ये 15,000 फुट की बुलंदी पर है। तकरीबन 14 से 15,500 की फुट की बुलंदी पर जो हिमालय के पहाड़ हैं उनमें लद्दाख के एरिया में। और ये लेक जो है ये 135 किलोमीटर लंबी है, यानी कुछ छोटी मोटी नहीं है लेक जैसे हम तस्वर करते हैं। ये 135 किलोमीटर लंबी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक तरह का समंदर ही लगती है, और 6 किलोमीटर तक जो है वो अपने वसतों में, यानी जहाँ पर चौड़ी है वहाँ पर 6 किलोमीटर है। और इसका टोटल जो रकबा है इस लेक का वो 604 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये बहुत बड़ी है। तो जब इंडिया की बोट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी और चाइनीज़ उनके आके इर्द गिर्द अपनी बोट से चक्कर लगाते थे, तो फिर इंडिया जो है वो टेम्पा नामी बोट्स लेकर आ गया, और ये कुछ 7-8 साल पहले या 9 साल पहले की बात है। तो इसके मुकाबले में चाइना ज़्यादा बोट्स भी लेकर आ गया और अपग्रेडेड बोट्स भी लेकर आ गया जो कि LX सीरीज़ की थी। तो ये इंडिया को सारी इस डिफ़िकल्ट सूरत हाल में जो ये तमाम डेवलपमेंट हुई, अब इंडिया ने अपनी वेस्टर्न कमांड को भी अलर्ट किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ भी रखे, क्योंकि जैसे चाइना ने करगिल वार के दौरान जो है वहाँ पर रोड बना रही थी, तो ऐसा ना हो कि अब इंडिया जो है वो चाइना की तरफ मुतवज्जो, तो पीछे वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान कुछ कर ले। तो अब ये एक डिफ़िकल्ट सूरत हाल है इंडिया के लिए,
آن بوتھ سائڈس، یعنی چائنا کے بارڈر کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، اور چائنا کے ساتھ تو وہ اپنا جو ہے وہ لداخ کا کافی ایریا اپنے کھو چکا ہے۔ اب یہ لداخ کے ایریا میں پرابلم کس وجہ سے سٹارٹ ہوئی؟ کیونکہ 2013 میں انڈیا نے ایک ایئرپورٹ بنا لیا تھا دولت بیگ کے ایریا میں، جہاں پر اس کا پہلا جو ہے وہ C-130J طیارہ جو ہے وہ اس نے لینڈ کیا تھا۔ تقریباً 7 سال کی کوشش کے بعد چائنا جو ہے وہ اس پوزیشن میں آیا ہے کہ وہ انڈیا کو یہاں پر پیچھے پش کر سکے۔ اب تھوڑے عرصہ پہلا یعنی 2020 یعنی اسی سال کے سٹارٹ میں انڈیا کا ایک جو ہے وہ انڈیا اور چائنا کا کلیش ہو گیا تھا۔ یہ وہ ایریا ہے جو کہ چکن نیک کے اوپر ہے، یعنی جہاں پہ بھوٹان، انڈیا اور چائنا کی سرحد ملتی ہے۔ تو اس ایریا میں اس کو ہم نے انڈیکیٹ کیا گول دائرے کی شکل میں ریڈ کلر میں۔ تو جو نیچے ساؤتھ میں ہے یہاں پر ان کی پہلی لڑائی ہوئی تھی یا کلیش ہوا تھا جو کہ 2017 میں تھا۔ پھر جو اس سے تھوڑا اوپر گول دائرے میں ریڈ ہے وہ ابھی 2020 میں کلیش ہوا۔ تو یہ وہ دو ایریاز ہیں جہاں پر چائنا اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں ٹکرا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دو ریڈ اور تکونے ہیں، یعنی ٹرائنگل انڈیکیٹ کی گئی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر چائنا نے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں اپنا میزائل یعنی ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ جہاں پر اس نے نصب کر لیے۔ تو یہ ایک چائنا کی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ انڈیا کی وہ 7 اسٹیٹس جو کہ اس کے ایسٹ میں واقع ہیں یا نارتھ ایسٹ میں واقع ہیں، ان کو چکن نیک سے اگر کٹ کر دیا جائے تو ان کی لبریشن ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پر بھی کیونکہ چین جو ہے وہ اپنا دعویٰ رکھتا ہے کہ یہ ایریاز اس کے ہیں، اور بھوٹان کے ساتھ کا جو علاقہ ہے اس پر چین اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ اب یہ ملٹری کنفرنٹیشن جو ہے یہ پچھلے 5 مہینے سے جاری ہے، اور اس میں جو گھونسوں کی اور مکے برسانے کا موقع آیا وہ تو مڈ جون میں آ گیا، اور انڈین فوجیوں نے بیچارہ نے مار کھائی، اور پھر ان میں ان کے 20 فوجی جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ بھی کر گئے۔ تو اب اس ونٹر میں یا تو یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، جس کا زیادہ امکان یہی ہے کہ لڑائی نہیں ہونے والی ہے، صرف ایک دوسرے کو ٹیکٹکس دکھا کے کسی یعنی بات چیت پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ دوسرے کی بات مان جائے۔ تو ممکن یہی ہے کہ یہ اس ونٹر میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی پوزیشن بنے گی کہ جس میں انڈیا جو ہے وہ چائنا کی وہ ڈیمانڈ ساری ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اگلے کوئی 2-3 ہفتے میں اس کا کوئی فائنل ڈیسیژن یعنی کوئی جنگ کی صورت میں بھی ہونا تو ہو جائے گا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کے آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک دوسرے کو یہ بتایا جائے گا کہ جی بھائی آپ ہم سے نیچے ہیں، اس لیے آپ ہماری بات مان لیں۔ تو انڈیا کو آف کورس یہ بات ماننی پڑے گی۔ اب یہ جو ہے وہ انڈیا ہمارے ساتھ بہت لطیفے بھی کر رہا ہے گلوبل لیول پر، جو کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس سے انجوائے بھی کر رہی ہے۔ اس کی ایک صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کا لداخ کا ایریا جو کہ ہماچل پردیش میں اور اتراکھنڈ میں ہے، یہاں پر اس کی 70 بریگیڈ جو ہے وہ تعینات ہے۔ تو یہاں پر انڈیا جو ہے وہ اپنے نمبر آف ٹروپس یعنی اپنے سولجرز کی تعداد مسلسل انکریز کر رہا ہے، اور جہاں پر اس کو کرنی چاہیے وہاں نہیں کر رہا، کیونکہ جو اس کا اوپر لداخ کا ایریا ہے جو کہ دولت بیگ کے آس پاس ہے، وہاں پر اس کی 2 بریگیڈ ہیں، ایک ہے 81 اور ایک ہے 114۔ اس کے سامنے چائنا نے اپنے بہت زیادہ ٹروپس جو ہے وہ لائے ہیں، لیکن انڈیا نے اپنی کوئی ٹروپس جو ہے وہاں پر نہیں لے کے گیا۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ذہنی طور پر اب یہ سمجھ چکا ہے کہ اس کو لداخ کے ایریا سے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو وہ نیچے کا جو ایریا ہے یعنی ہماچل پردیش کا اور ساتھ میں اتراکھنڈ کا، وہاں پر وہ اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلدائرے میں ہم نے اس کو لگایا ہے، یہ وہ 2 ایریاز ہیں جو کہ ایک نیپال کے ساتھ ہے اتراکھنڈ کا، اور اس کے ساتھ اوپر ہماچل پردیش ہے، یہاں پر وہ اپنے ٹروپس کو انکریز کر رہے ہیں۔ جبکہ اس سے اوپر کا جو ایریا ہے یہ والا، یہ کشمیر کا اور لداخ کا ایریا، یہاں پر وہ اپنے کسی طرح کی نمبر کو انکریز نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اس نے یعنی ریسنٹ ٹائمز میں کھو ہی دینا ہے۔ تو یہ اس کا ہماچل پردیش ہے، اور یہ اتراکھنڈ کا علاقہ ہے جو کہ جہاں پر وہ اپنے ٹروپس کو انکریز کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ ان ایریاز کو وہ مینٹین رکھ سکے۔ تو چائنا اور پاکستان کا بھی اس میں کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ اس کو کچھ کریں، لیکن اگر جاتے جاتے کچھ تحفے میں مل جائے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ زیادہ تھوڑا کلیئر میپ ہے، تو اس میں یہ اتراکھنڈ کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ یہ ہماچل پردیش کا جہاں پر اس کی ٹروپس بڑھ رہی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے ہاتھ وہ کھینچ رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے سمجھ رہا ہے کہ کشمیر اور لداخ میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔
اب انڈیا کی فوج کے بعد جو ہے وہ اس کے پرنٹ میڈیا کے لطیفے ہیں، کیونکہ یہ جولائی کے مہینے سے مسلسل یہی لکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ کور کمانڈر لیول پر چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا اور ان کی فوج جو ہے وہ پیچھے چلی جائے گی، اور ہم جناب 3 دن میں جا کے 3 دن کے بعد یعنی دیکھیں گے کہ وہ کتنا پیچھے گئے ہیں، اپنے وعدے کے مطابق گئے ہیں یا نہیں گئے۔ لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر یہ گلوان ویلی اور ہاٹ اسپرنگ اور گوگرا پوسٹ کے ایریا میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہوا، اور یہ اپنے عوام کو پھر تسلی دیتے ہیں کہ جی ہم مزید جو ہے نا کوئی ٹاکس کریں گے اور پھر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یعنی ہر دفعہ اس نے کہا کہ اب کے مار کے دیکھ، تو پھر ایک تھپڑ لگتا ہے تو پھر کہتا ہے اچھا پھر اب کے مار کے دیکھ۔ تو اس طریقے کی ان کی صورتحال رہی۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں 31 اگست یعنی یسٹرڈے 2020 میں۔ تو اس میں کیا کیا؟ تھوڑے عرصہ پہلے جب چائنا کے صدر جو ہے وہ انڈیا گئے تھے تو مودی صاحب جو ہیں وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ان کی یاترا کے لیے جو کلاش کے ماؤنٹین ہے وہاں پہ مانسروور کا جو ایریا ہے وہ چائنا نے ان سے کہا ہے کہ آپ یاترا کے لیے یہاں پر کھلے بندوں آ جا سکتے ہیں، تو وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ لیکن اب چائنا نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ میزائل سسٹم نصب کر لیا اور صاف ذرا اس لیے کیے تاکہ وہ ان تمام ایریاز پر جہاں پر وہ آلریڈی اپنا کنٹرول حاصل کر چکا اس کو اسٹرینگتھن کر سکے۔ تو انڈیا کے لیے یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ صورتحال ہے، لیکن ان کا میڈیا جو ہے مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہم انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم تو کوئی ایسی شرنگیجی یعنی لڑائی والی بات نہیں کر رہے، لیکن پریکٹیکلی نہ تو ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن ان کی یہ تمام تیزیاں اور چال بازیاں جو ہیں وہ ان کے منہ پر آ رہی ہیں۔ اب یہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن چل رہی ہے یا جو ابھی سارا ٹینس صورتحال ہے، یہ بیسیکلی ماؤنٹین پر ان ہائٹس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے جن کی اہمیت ہے اور جہاں سے جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے اپنے دشمن پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ انڈیا والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری دو جو ہیں وہ بریگیڈ کمانڈ لیول کی میٹنگ ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا تو ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ٹرمز پر جو ہے وہ بات کر لے، اور ساتھ ذرا کہ وہ اس کے لیے کوششیں بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسپیشل آپریشن بٹالین جو ہے وہ انہوں نے جو 29 اور 30 اگست کی یعنی 2 دن پہلے کی رات کو کہا کہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم وہاں پر گئے اور ہم نے ان چوٹیوں پر قبضہ کیا جو کہ چائنا کے سولجر کے یعنی جہاں پر ان کے تعینات تھے اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ تو کیا آیا وہ اتنے ہی سو رہے ہیں کہ جی یہ جا کے جو ہے نا انہوں نے قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے آ کے ان کو جو ہے نا مار پیٹ کے باہر بھگا دیا؟ یہ بیسیکلی یہ سٹوریاں سنا رہے ہیں، اور ان کی سٹوری یہاں پر صرف پرنٹ میڈیا تک نہیں ہے بلکہ آگے بھی چلتی ہے۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب، وہ امریکہ کے ساتھ ایک فورم پر اس وقت موجود ہیں جس کا اجلاس 31 اگست سے 3 ستمبر تک جاری رہیں گے۔ اس پہ یہ ایک لطیفہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے جو ہیں وہ اسٹریٹجک معاملات جو ہیں وہ 1960s میں طے ہو گئے تھے، تو انڈیا کو اس پر جو ہے نا وہ کنسرن تھا، یہ انڈیا جو ہے وہ اس پر اپنے تحفظات رکھتا تھا۔ اب 60 سال کے بعد جو ہے نا وہ ان کو یاد آیا ہے۔ یہ وہ فورم ہے جس کو یہ USISPF کہتے ہیں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم۔ تو اس کا یہ تیسرا جو ہے وہ سمٹ ہے یا اجلاس ہے جس میں یہ جا کے ایک یعنی غیر مناسب رونا رو رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بات کرنی تھی تو اس سے پہلے جو ہے نا انہوں نے دنیا کے کسی فورم پر بات نہیں کیا، تو اب 60 سال کے بعد اس بات کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن اینی ویز جو کمزور ہو جاتا ہے یا جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے پھر وہ پرانی شکایتیں لگاتا ہے کہ اس نے مجھے فلاں وقت بھی مارا تھا، تو فلاں وقت بھی اس نے مجھے مارا تھا۔ اب اس فورم میں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا اسٹریٹجک فورم جو ہے، اس میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ آ کے خطاب کریں گے، اور انہوں نے ذاتی طور پر نہیں آنا، انہوں نے صرف کیمرے پر ورچوئل خطاب کرنا ہے جس میں ان کو تسلیاں تشفیاں دیں گے، انہیں کہیں گے جا کے کون سے مکھ کے لاتیں کھاؤ، امریکہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اخیر پر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے ان کو سائڈ پر پھینک دے گا۔ تو اس کا وقت بہت قریب آنے والا ہے۔ یہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو اکیلا کر دیں گے، اب یہ پریکٹیکلی خود ہو چکے ہیں، کیونکہ جب سے یہ کٹ کھا رہے ہیں اب 5 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی ملک ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، کسی نے جو ہے نا ان کے حق میں کوئی آواز بھی بلند نہیں کی۔ تو اب ان کے ملک کے اندر ایک اور طرح کا لطیفہ بھی چل رہا ہے۔ بی جے پی اور کانگریس آئی جو ہے، یعنی وہ جو اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کی پارٹی ہے،
یا راہل گاندھی کی پارٹی ہے اس کی اور بی جے پی کے درمیان جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ایک جو ہے نا کبڈی کا میچ لگا ہوا ہے. بی جے پی جو ہے وہ فرماتی ہے کہ جی اب ہماری آرمی نے اگر چائنا کے اگریشن کو روکا ہوا ہے تو یہ یعنی انڈیا کی کانگریس آئی جو ہے یہ کس لیے شور مچا رہی ہے. اور کانگریس والے ان کو کہتے ہیں مودی صاحب آپ کب اپنی لال آنکھیں جو ہے وہ چائنا کو دکھائیں گے. تو اس پر تو وہ لطیفہ بھی بہت مشہور ہے نا جس میں ایک گدھا بھاگتا ہوا جاتا ہے, سوری بیل بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے تو گدھا اس کو رستے میں ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ بیل بیل تو کیوں تیزی بھاگ رہا ہے. وہ کہتا ہے پیچھے شیر آ رہا ہے تیزی سے بھاگ اور اپنی جان بچا. کہتا ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ادھر کھڑے ہو جا, شیر آئے گا تو میں اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاؤں گا, جب میری آنکھیں لال ہو جائے تو مجھے بتانا, میں اس کو دلتی ماروں گا, شیر کو نانی یاد آ جائے گی. اتنی دیر میں شیر آ جاتے ہیں. تو بیل کہتا ہے چل بچے اب تو جو ہے نا وہ شیر کے گرد بھاگ. تو گدھا بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اس کی آنکھیں نہ لال ہونی تھی نہ ہوئی تو, لیکن بیل تو ڈرا ہوا تھا, اس نے ویسے ہی اس کو کہہ دیا تیری آنکھیں لال ہو گئی ہیں چل دلتی مار. جو ہی گدھے نے دلتی ماری شیر نے پکڑ کے گرا دیا. تو گدھا جو ہے وہ چیختا ہوا بولا کیونکہ اب اس کی موت تو آ چکی تھی, شیر کے پنجوں میں تھا. اس نے کہا تو نے کچی اکھی مجھے مروا دیا. تو اس طرح مودی بھی جو ہے انڈیا کو کچی اکھی مروا رہا ہے, یہ اور کچھ نہیں کرنے والا. تو اینی ویز جو صورتحال ہے اس میں J-20 طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گشت پر ہیں, اور انڈیا کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ صورتحال ہے جس میں لگتا نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا زیادہ دیر کے لیے سامنا کر پائے گا, کیونکہ ٹروپس لگانے میں خرچہ ہے, باہر سے اسلحہ خریدنے میں خرچہ ہے, اور یہ خرچہ جو ہے وہ اندر کی غربت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے اس کے دن بہت قریب ہیں. آئیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.